दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आपकी खिदमत में 8 बार कनाडा से हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। आज का मेरा वीलॉग यौम सियाह के हवाले से यौम सियाह पाकिस्तान में मनाया जाता है बहुत अफसोस के साथ। और उस यौम सियाह के साए आज भी पाकिस्तान के मुआशरे के ऊपर, पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर, अदारों के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर है। तो ये 5 जुलाई 1977 के हवाले से हम यौम सियाह मनाते हैं। तो 5 जुलाई जो कि नए दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, जो लोग पाँच जो जो मेरी पाकिस्तानी कौम के फ़र्ज जो 5 जुलाई के बाद जो इस दुनिया में जिन्होंने आंखें खोली हैं, तो उनके लिए तारीख़ का जानना बहुत ज़रूरी है। तो 5 जुलाई 1977 को शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ियाउल हक ने ख़त्म किया था, इस वादे के साथ कि 90 दिन के अंदर अंदर मैं इंतखाबात करवाऊँगा। और ये वो उसने वादा ना सिर्फ कौम के सामने अपने पहले ख़िताब में भी किया, बल्कि खाना काबा में भी उसने ये वादा किया। और इंतहाई इंतहाई मुनाफिक और मरदूद किस्म का वो इंसान था। उसकी मनहूसियत के साए आज भी पाकिस्तान के ऊपर मंडला रहे हैं, और आज भी पाकिस्तान उन बुनियादों पर मुस्तहकम नहीं हो सका, उस जगह पर नहीं जा सका जिस जगह पर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1977 को पाकिस्तान को छोड़ा। तो वो बात क्यों खटकती थी कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का को मंजर से हटाना, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ख़ात्मा क्यों ज़रूरी था। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान जब दो लख्त हुआ, तो यही हठ धर्मी थी इस्टेब्लिशमेंट की। इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार सौंपना नहीं चाहती थी मंतखब नुमाइंदों को, और ख़ुद उसके ऊपर मुसल्लत रहना चाहती थी। या खां का ये था कि मुझे जो है ना ये सदर माना जाए, तो मैं फिर जो है ना इक़्तिदार में करूँगा मुंतकिल। तो खैर ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और उस बैकग्राउंड में मैं नहीं जाना चाहता, उस बैड इंसिडेंट की तरफ नहीं जाना चाहता। मगर किस्सा मुख्तसर के शहीद चाहे किसी की कोई भी राय हो कि पाकिस्तान टूटने का ज़िम्मेदार कौन था, किसका किरदार कितना था, मगर ये एक हकीकत है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक टूटा हुआ पाकिस्तान मिला, एक डीमोरलाइज जो है ना ये नेशन मिली, डीमोरलाइज हमारे अदारे भी थे, एक शिकस्त खुर्दा फ़ौज मिली जिसने इंडिया के आगे जो है ना वो सरेंडर भी कर दिया हुआ था। और तकरीबन 93,000 जंगी कैदी इंडिया की कैद में थे। तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ना ना सिर्फ उनको जो है ना एक एक एजाज़ के साथ उनको वापस लेकर आए, बल्कि उनका हमारी अफवाज का मोराल भी जो है ना उसको भी बुलंद किया। और उस चीज़ का भी इनको नज़र थी कि पाकिस्तान दफाई लिहाज से क्यों कमज़ोर है। तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत ही राजदारी के साथ पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। तो और ये एटमी ताकत शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तकरीबन अपने 3-4 साल के अंदर अंदर उसने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। तो जब ये राज अफशा हुआ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को, तो उन्होंने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है ना साजिशों का जाल बुना, और इस्टेब्लिशमेंट उसका मोहरा बनी। एक तो ये फैक्टर था, और मोहरा बनकर इस्टेब्लिशमेंट ने 1977 के इलेक्शन में मुख्तलिफ़ जमातों को तकरीबन नौ जमातों को इकट्ठा करके, 9 सितारों को इकट्ठा करके शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ इंतखाबी मैदान में उनको लॉन्च किया। क्योंकि कोई भी जमात, इवन के 9 सितारे भी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्योंकि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ना सिर्फ जो है ना हमारे हमारे इदारों का मोराल बुलंद किया, हमारी अफवाज पाकिस्तान के अदारे को मजबूत किया, जुडिशरी को भी मजबूत किया, लोगों को खुददारी अता की, लोगों को रोज़गार दिया, बैन अवी सतह पर मिडल ईस्ट में रोज़गार के मौके जो है ना लोगों को दिए, जो कि रोटी कपड़ा और मकान के नारे की तरफ एक मजबूत और मुस्तहकम कदम था। क्योंकि अगर कोई बंदा समझता है कि रोटी जैसे हम ये पकाते हैं गंदम की, तो उसका मकसद ये नहीं था रोटी कपड़ा और मकान का कि कोई हुकूमत आपको ये कपड़ा भी देगी, रोटी भी देगी और मकान भी देगी घर बैठे।
تو مگر آپ کی اکانومی، آپ کا روزگار، آپ کو یہ ساری چیزیں مہیا کرتا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے۔ جب پاسپورٹ سب کو دیا، شناختی کارڈ سب کو دیا، تو بین الاقوامی منڈی میں پاکستان کی لیبر کی، پاکستان کی لیبر کی کھپت ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر پراسپرٹی آئی۔ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف پاکستانی قوم کو اپلفٹ کیا بلکہ مسلم امہ کو بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو منایا، دو جو کہ کسی بھی سپر پاور کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے نا وہ بھی سازشوں کے اندر شریک ہوئی۔ اس نے بھی آرکیٹیکٹ کی سازشیں، اور یہ لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا 5 جولائی 1977 کو خاتمہ کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف فلسطین کو تسلیم کیا بلکہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی پاکستان کے اندر لاہور میں انعقاد کیا، چیرنگ کراس کے پنجاب اسمبلی کے باہر، جہاں آج بھی اس کی یادگار جو ہے۔ تو میں پھر جب یہ سپر پاور کی یہ گیم جب یہ چل رہی تھی رشیا کے اندر، افغانستان، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو ساتھی تھے، ایدی امین تھا، شاہ فیصل تھا، شاہ ایران تھا، کرنا قذافی اور صدام حسین وغیرہ، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس وقت کے ساتھی تھے، جن کو آہستہ آہستہ کر کے یاسر عرفات، تو آہستہ آہستہ کر کے مختلف اوقات میں ان کو جو ہے نا پردہ سکرین سے ہٹایا گیا۔ تو افغانستان کے اندر جو ہے نا یہ ایک کولڈ وار جو ہے نا شروع کی گئی رشیا کے خلاف جہاد کے نام پر۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دم نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ہے نا یہ امریکہ اس کے اندر جو ہے نا یہ اس کی سیڈنگ کر رہا تھا، اور سیڈنگ کے لیے کیونکہ اس نے جو رشیا کے اندر جو رشیا کو روکنے کے لیے جو جہادی کلچر جو ادھر جہادیوں کو سپورٹ کرنا تھا، تو اس کے لیے اس کو پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں چاہیے تھی، کیونکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ایک ویژن ہوتی ہے، اور یقیناً شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک ویژنری لیڈر تھا۔ تو اس کو ہٹانے کے لیے یہ سارا جو ہے نا یہ سوانگ رچایا گیا 1977 کے الیکشن میں پی این اے نے 9 ستاروں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مقابلہ کیا، اور کچھ بے ضابطگیاں، میں یہ نہیں کہتا کہ بے ضابطگیاں نہیں ہو سکتا کہ ہوئی ہوں، ان میں بے ضابطگیاں ہوئی ہوں، مگر یہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر کوئی ہیرا پھیری الیکشن کے اندر کی تو یہ اس کی ذات پر تھا۔ تو پی این اے کی تحریک کو یہ اسٹیبلشمنٹ نے، انٹرنیشنل مافیا نے بھی، لوکل اسٹیبلشمنٹ نے بھی، جس کے اندر ضیاء الحق کا بھی جو ہے نا اس کے اندر کلیدی رول تھا، تو اس نے ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا، فائنینشلی بھی سپورٹ کیا، ان کی ٹریننگ بھی کی۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو ہے نا یہ استدامتی کو لے کر الیکشن کی، تو جو کہ چند ایک 2 4 5 10 حلقوں کے اندر ہوگی میکسیمم، تو اس کو لے کر انہوں نے جو ہے نا یہ ایک تحریک چلائی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف۔ تو اس کے اندر جو ہے نا یہ تحریک کو تشدد کا ایلیمنٹ بھی ہوا، اور اس تحریک کے جو کردار تھے بعد میں انہوں نے، جیسے پروفیسر غفور احمد اور مولانا شاہ منورانی صاحب، تو انہوں نے اپنی اس حرکت کے اوپر شرمندگی کا اظہار کر کر بعد میں ضیاء الحق سے علیحدگی بھی کی، اور ببانگ دور انہوں نے یہ بولا بھی کہ ہم اس وقت ضیاء الحق کے ہاتھوں استعمال ہو گئے تھے۔ تو جب یہ پی این اے کی تحریک چلی، شہید ذوالفقار علی بھٹو ٹیبل ٹاک کے ماسٹر تھے، ٹیبل ٹاک سے ان سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے 93,000 قیدی بھی انڈیا کے تسلط سے چھڑا کر آئے، اس ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے جو کہ تازہ تازہ جس کا ایک حصہ کٹا تھا، جو کہ ابھی اسٹیبلش بھی نہیں ہوا تھا، اور قوم کا مرال بھی بلند تھا، ہماری افواج کا مرال بھی بلند تھا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک کانفیڈنٹ لیڈر تھا۔ تو 1965 میں بھی انہوں نے اپنی جو ہے نا قابلیت کے جوہر دکھائے، اور اس کو جو ہے نا یہ جنگ چائنا کو انڈیا کے خلاف جو ہے نا یہ انوالو کر کے جنگ جو ہے نا وہ میدان میں جیتی۔ ایوب خان نے وہ ٹیبل ٹاک پر تاشقند میں وہ ہار دی جنگ۔ تو جب کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شملہ معاہدہ بھی انڈیا کے ساتھ کیا، اپنے قیدی بھی چھڑا کر لائے، اپنی زمین بھی جو ہے نا انڈیا سے واگزار کرائی، اور انٹرنیشنل پھر اس کے بعد اس سے فارغ ہو کر انہوں نے پاکستان
کو دوسری اقوام کے ساتھ جو ہے نا پاکستان کو انگیج کیا، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر بھی جو ہے نا انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دی۔ لوکل سطح پر بھی انہوں نے مزدوروں کو اپلفٹ کیا، مزدوروں کو اندر فیکٹری کے اندر ان کا جو ہے نا وہ شیئر کو بڑھایا، ان کی سٹے کو بڑھایا، ان کی جاب کی سیکیورٹی، پرائیویٹ میں بھی ایجوکیشن میں انہوں نے ریفارم کی۔ تو ایجوکیشن کیونکہ تعلیم جو ہے نا یہ عقل کے بند کواڑ کھولتی ہے، یہ آپ کو ہمت عطا کرتی ہے کہ کسی بھی ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہونے کی، اور یہ کسی بھی قوم کی ترقی کی ضامن ہوتی ہے ایک پڑھا لکھا معاشرہ۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیمی میدان میں فوکس کیا، جو ہیلتھ سیکٹر میں بھی ہر سطح پر جس میں بھی آپ نام لیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی چھاپ وہاں پر آپ کو ملے گی۔ تو یہ نہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، نہ ہی پاکستان کے اوپر جو لوگ حاکم رہنا چاہتے تھے ان کے لیے یہ چیز گوارا تھی۔ تو اس لیے انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پردہ سکرین سے ہٹانے کے لیے یہ تحریک شروع کروائی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے PNA کو راضی کیا کہ آئیں، آ کر جو ہے نا ہم بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، جو بھی آپ کے ایشوز ہیں اس کا ہم سلوشن نکالتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ ان کے جب یہ مختلف دور چل رہے تھے، ظاہر ہے کہ ایک سٹنگ میں یہ کوئی بھی مسائل وغیرہ حل نہیں ہوتے، تو ایک فائنل ڈیٹ ان کے درمیان، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان اور PNA کی لیڈرشپ کے درمیان وہ طے پا گئی تھی، جس کا اعتراف انہوں نے PNA کی لیڈرشپ نے بعد میں بھی کیا تھا کہ ہمارے معاملات تمام جو ہے نا یہ طے ہو گئے تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ۔ تو جب یہ خبر جو ہے نا یہ ملی ضیاء الحق کو، کیونکہ ضیاء الحق انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے اندر مورا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ دن چڑھا، تو اگر یہ 5 جولائی کا سورج طلوع ہو گیا اور PNA نے سائن کر دیے، جو بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا، اس کے اوپر گورنمنٹ، اس کے اوپر جو اگر یہ سائن ہو گئے، تو یہ پاکستان جو ہے نا یہ مستحکم ہو جائے گا، شہید ذوالفقار علی بھٹو مضبوط ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا، یہ اس کے لیے گوارا نہیں تھا۔ تو اس نے یہ شب خون مارا 4 اور 5 کی درمیانی شب کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ تمام جو ہے نا وہ پاکستان کی سرکاری جو عمارت تھی، جیسے TV وغیرہ اور دوسری، اس کے اوپر جو ہے نا ضیاء الحق کے حکم پر افواج پاکستان نے پاکستان کی عوام کو ہی فتح کر کے وہاں پر قبضہ کیا۔ اور ضیاء الحق نے اپنے پہلے قوم کے خطاب میں یہ بولا، جب انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کی، کہ میں 90 دن کے اندر میں انتخاب کرواؤں گا۔ تو وہ اس غلط فہمی میں تھا کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا طلسم، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سحر جو پاکستان کے عوام پر ہے، اس کو میں توڑ دوں گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس نے گرفتار بھی کیا، گرفتار کر کے جب ان کو رہائی ملی، لوگوں کا جمع غفیر ان کا جو ہے نا استقبال کے لیے باہر نکلا، پھر یہ ہائیو ہو گیا اگلے دن، پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس نے گرفتار کیا۔ تو یہ سلسلہ ایک چلتا رہا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ منظر سے ہٹانے کے لیے ایک کیس جو ہے نا جس کے اندر یہ ابیٹمنٹ کا یہ کیس، حالانکہ وہ داخل دفتر ہو چکا ہوا تھا، تو اس کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ابیٹمنٹ میں نام تھا 109، اور 109 پر کبھی بھی سزائے موت نہیں ہوتی۔ تو ضیاء الحق نے یہ بددیانتی کرتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس کیس میں سزا بھی دی، سزائے موت بھی دی، اور جس کے اوپر نسیم حسن شاہ سمیت مختلف جو اس کے اندر کردار تھے، انہوں نے یہ تسلیم بھی کیا کہ ہم پر بہت پریشر تھا اور ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ضیاء الحق کے طلسم میں آ کر، اس کے پریشر میں آ کر ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دی۔ خیر اس وقت یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سزا ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو 5 جولائی کے بعد جو صورتحال پاکستان میں ہوئی، جو میں کہتا ہوں کہ منحوست کے سائے جو پاکستان کے اوپر ہیں، تو وہ اس طرح کے ہیں، اس حوالے سے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ضیاء الحق آیا، تو اس وقت پاکستان میں انارکی ہے، پاکستان کا معاشرہ اخلاقی طور پر بھی یہ تباہ ہوا اس وقت۔ میں ایک دوست کے ساتھ پچھلے دن میں ذکر کر رہا تھا پاکستان کے
پاکستان کے کلچر کے حوالے سے کہ کس طرح یہ کلچر تھا سیاست سے پہلے، تو لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا یہ بڑا معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس ضیاء الحق نے معاشرے کے اندر خوف و راس پیدا کیا۔ اگر اس وقت کے لوگ جو ہیں ان کو یاد ہوگا، کیونکہ اس وقت جو گلیوں بازاروں میں لوگ اپنی چھتوں پر لوگ سو کر جو ہے نا گزارا کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے لنک بھی بہت سٹرانگ تھے۔ تو ضیاء الحق کے دور میں ایک ہتھوڑا گروپ جو ہے نا یہ آیا، اس کی وجہ سے اتنا خوف ہوا کہ لوگ جو کھلی فضا سے نکل کر یہ بند کمروں میں لوگ چلے گئے۔ ضیاء الحق نے اسلام کا بھی بے دریغ استعمال کیا لسانی سطح پر۔ اس نے جو ہے نا یہ ایم کیو ایم ضیاء الحق کا تحفہ تھا جو دیا، جس نے لسانی سطح پر پاکستان کو تباہ کیا، کراچی کا اور سندھ کا امن تباہ کیا۔ ضیاء الحق نے کلاشن کوف کا کلچر دیا، ڈرگ اور ہیروئن کا دیا۔ ضیاء الحق نے پراسٹیٹیوشن کو جو ہے نا ایک محدود جگہ سے اٹھا کر یہ گلی محلوں میں پھیلا دیا۔ ٹھیک ہے، اسلام کے نام پر اس نے اسلام کی آڑ کو لے کر اس نے بولا کہ یہ جو ایک محدود جگہ پر یہ رہتے ہیں، یہ ایک محلوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے ایک اسپیشل ٹیریٹری تھی، تو وہاں پر اس نے وہ بند کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر گلی محلے میں پراسٹیٹیوشن جو ہے نا یہ شروع ہونے لگی۔ تو اس کے علاوہ ضیاء الحق کی جو دین ہے، اس نے ہمارے اداروں کو کرپٹ کیا، ہماری جوڈیشری کو۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنی افواج پاکستان کو کرپٹ کیا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے نا جوڈیشری کو کرپٹ کیا، نظریہ ضرورت کو جو ہے نا پروان چڑھایا، سیاست میں عدم استحکام ہوا۔ پاکستان کی قوم کے اوپر اس نے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کو خوددار قوم بنایا تھا، اس کے اوپر اس نے فار سیل کا سائن لگا دیا، کہ فار سیل کا سائن اس حوالے سے لگا دیا کہ جب یہ رشیا کے خلاف امریکہ نے افغانستان میں یہ جنگ جو ہے نا چھیڑی، یہاں سے اس نے جہادی بھرتی کر کے پیسے کمائے، جہادیوں کو بھی پیسے دیے، خود بھی پیسے لیے۔ جو تنظیمیں اس وقت اسپیشلی جماعت اسلامی اس کے اوپر جو ہے نا یہ سب سے آگے تھی، تو انہوں نے کافی اس کے اندر پیسے بنائے، تو اس لیے جو ہے نا وہ فار سیل ہماری قوم اس وقت سے فار سیل بنی ہے۔ سیاست کے اندر جو کرپشن شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر ان کے اوپر آپ جس طرح کے مرضی الزامات لگا لیں، اس دور کے سیاست دان کے اوپر شہید ذوالفقار علی بھٹو سمیت اپوزیشن کا چاہے کوئی سیاست دان ہے، چاہے جو ہے نا گورنمنٹ کی بینچوں پر بیٹھنے والے سیاست دان ہے، کسی کے اوپر بھی فائنینشیل کرپشن کا کوئی بھی داغ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو ثابت شدہ اور تسلیم شدہ ہے۔ تو ضیاء الحق نے جب اپنا اقتدار کو پروان چڑھانے کے لیے جب یہ الیکشن کروایا، 1985 میں الیکشن کروایا، غیر جماعتی الیکشن، جو کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ ضیاء الحق کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور یقیناً لگنا چاہیے، دو کہ اس وقت نہ اب تک وہ نہیں لگا۔ تو ایک غیر جماعتی اسمبلی کو منتخب کیا، اور اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت کے کینڈیڈیٹس کا بیک گراؤنڈ نکال کر دیکھ لیں تو ان کی بیک گراؤنڈ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ملتی ہے۔ پھر اس نے اسمبلی کے فلور پر ایک جماعت بنائی، مسلم لیگ، تو جو بعد میں دو حصوں میں تقسیم ہو کر جنیجو اور نون لیگ بنی۔ تو ضیاء الحق نے اس وقت ان ممبران کو ساتھ رکھنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پر رکھنے کے لیے، ایک جماعت میں رکھنے کے لیے، سیاست کے اندر جو ہے نا کرپشن کا بانی بھی ضیاء الحق ہے، آج بھی جس کی ہم جو ہے نا یہ گونج سن رہے ہیں، سیاست کے اندر کرپشن کا ذکر جب بھی ہوگا، یہ اس کا تو ضیاء الحق کی طرف ہمارا اشارہ ہوگا۔ تو جب یہ جہادی کلچر اس نے افغانستان کے اندر جب ہم لے کر گئے، تو ظاہر ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر کی آگ کسی کے گھر کے اندر جا کر آگ سے کھیلیں گے، ہمارے گھر میں بھی آگ لگے گی۔ اسی وقت پاکستان کے اندر یہ بم بلاسٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آئیں، تو آج بھی پاکستان جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا اونچ نیچ آتی رہتی ہے، مگر آپ 100% پاکستان کو اس حوالے سے آپ سیکیور نہیں کہہ سکتے۔ کسی بھی وقت یہ فدائی، یہ خودکش کسی بھی وقت یہ سر اٹھا لیتے ہیں اور ریاست کو یہ چیلنج کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو بھی ایسا خون لگا کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم مختلف جماعتیں، مختلف پریشر گروپ وہ کریٹ کرتی رہتی ہے، تو وہ کریٹ کرتی ہے تاکہ جو ہے نا کوئی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہ ہو سکے۔
اور پاکستان کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف منظم دھاندلی کی، تو جس کا ثبوت یہ عمران خان نیازی بھی اس کا ثبوت ہے کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ تھا۔ تو ویڈیو میری خیر تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت۔ تو ضیاء الحق کا جو بیج بویا ہوا تھا 5 جولائی 1977 کا، اس کی فصلیں اب بھی ہم کاٹ رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان نیازی کی صورت میں ہو، چاہے ایم کے ایم کی صورت میں ہو، چاہے ہیرون کی صورت میں ہو، چاہے وہ یہ ڈرگس کی صورت میں ہو، چاہے معاشی عدم استحکام ہو، چاہے ہماری آئسولیشن ہو انٹرنیشنل لیول پر، چاہے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا ایک رول ہو، جوڈیشری ہماری بورڈ آن ہو جائے مختلف پریشر گروپوں کے سامنے یا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، تو یہ ساری جو ہے نا یہ 5 جولائی 1977 کی کارستانی ہے۔ کاش کاش کہ 5 جولائی 1977 پاکستان کی تاریخ میں نہ آیا ہوتا، تو میں یقیناً یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میجارٹی اوورسیز پاکستانی ہیں یہ یقیناً یہ پاکستان میں ہوتے۔ پاکستان ایک مستحکم، مضبوط اور پراسپر پاکستان ہوتا ہے، پاکستان ترقی یافتہ پاکستان ہوتا۔ تو اس طرح کے دنوں کو خیر اگنور نہیں کیا جا سکتا، یقیناً یہ ایک یوم سیاہ ہے، تو اس کا یہ اینٹی ڈاٹ، اس کا تدارک یہی ہے کہ جو صحیح جمہوری پارٹیاں ہیں ان کو آپ مضبوط کریں، جماعتی نظام کو مضبوط کریں، پارلیمانی نظام کو مضبوط کریں، اداروں کو مضبوط نہ صرف ان کو نہ صرف مضبوط کریں بلکہ ان کو اداروں کو مجبور بھی کریں کہ وہ اپنی ڈومین میں رہیں، اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں، اور پاکستان کو آئین کے مطابق جو جماعتیں چلاتی ہیں آپ ان کو مضبوط اور مربوط کریں۔ اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سب سے نچور جماعت ہے، اور یہی سب سے پرانی جماعت ہے جو پاکستان بننے کے بعد جس کا وجود آیا اور باضابطہ طریقے سے وجود آیا، ایک مینیفیسٹو کے ساتھ آئی، اور مینیفیسٹو کو اس نے ٹائم ٹو ٹائم امپلیمنٹ بھی کیا۔ تو آئیں آج اس یوم سیاہ پر جو ہم نے کھویا ہے، اس دن ہم عہد کریں، وعدہ کریں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی میری بھی پارٹی ہے، وہ آپ کی بھی پارٹی ہے، تو اسی کو ہم نے مضبوط اور مربوط کرنا ہے۔ یہی پاکستان کے استحکام کی ضامن ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور یہی پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر جا سکتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد۔